नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। एजुकेशन जो है किसी भी सोसाइटी में बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन पाकिस्तान में एजुकेशन का ये हाल है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ दाखिलों को तरस गईं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं जिसमें 100% सीटें बच्चों की फिल हो जाएं। अभी भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से एडमिशन के लिए दरख्वास्तें मांग रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या तालीम की अहमियत कम हो चुकी, या हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोज़गार जो हैं वो इस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं कि अगले बच्चे उनका रास्ता रोका जाए और उनको कहा जाए कि तालीम के बजाय कोई स्किल सीख लें, कोई हुनर सीख लें, ताकि जल्द अज जल्द रोज़गार कमाने के काबिल हों। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों का जो कम होता हुआ रुझान है, उसकी वजूहात क्या हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपने बच्चों की बातें सुनी, असातिज़ा की बातें सुनी, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। उनमें मेन जो पॉइंट्स थे वो ये था कि माली मुश्किलात के बायस अक्सर बच्चे अपनी तालीम इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटी की कंटिन्यू नहीं कर पाते। दूसरा एक मौक़िफ़ ये भी सामने आया कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है पिछले कई सालों से, और शायद गवर्नमेंट की तरफ से भी पिछले 6-7 साल से चूँकि एक असातिज़ा की बहुत बड़ी खेप तैयार होती थी हमारी यूनिवर्सिटी से, तो 6-7 साल से हमारे टीचर्स की भर्तियाँ भी नहीं हो सकें, जिसकी वजह से हमारी बेरोज़गारी और पढ़े लिखे बेरोज़गार सोसाइटी में इर्द गिर्द हमें काफ़ी नज़र आते हैं। तो शायद ये भी वजूहात में शामिल है कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कम हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर रऊफ़ आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता आ रहा है पिछले 1-2 साल से कि यूनिवर्सिटीज़ की तालीम की तरफ जाने का रुझान कम हो रहा है, और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी होती है कि डिग्री करने के बजाय 4 साल लगाने के बजाय आप कोई काम सीखें, हुनर सीखें और फौरी अर्निंग की तरफ आएँ। क्या मेन वजूहात समझते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला कम होने की? मेरा ख़्याल है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कोई एक वजह नहीं है। एक तो हमारा इस वक्त जो फोकस है वो यूनिवर्सिटियों में कम होते हुए दाखिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में दाखिला उस स्टूडेंट ने लेना है जो कॉलेज से पास करेगा, जो इंटरमीडिएट पास करेगा वो यूनिवर्सिटी में आएगा। तो क्या किसी ने ये देखा कि इंटरमीडिएट के दाखिलों के अंदर रुझानात क्या हैं? वहाँ पे अगर दाखिले कम होंगे तो यकीनन उसका इफ़ेक्ट यूनिवर्सिटियों के दाखिलों पे भी आएगा। तो हमारी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पिछले 8-10 सालों में वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। यूनिवर्सिटियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम यूनिवर्सिटी बनाने का एक अज़्म लिए हुए हैं। अब फैसलाबाद को अगर देखिए तो एक ज़माने में फैसलाबाद में 2 या 3 यूनिवर्सिटियाँ होती थीं। अब जंग में यूनिवर्सिटी बन गई है, कमालिया में यूनिवर्सिटी बन गई है, यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस इर्द गिर्द बहुत सारे। तो वो जो एक तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और दूसरा ये कि जॉब मार्केट ना होने की वजह से इंटरमीडिएट में जो दाखिले हैं उनका रुझान भी कम हो रहा है। ना सिर्फ रुझान कम हो रहा है बल्कि सब्जेक्ट्स में भी शिफ्टिंग हो रही है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें इंटरमीडिएट के बोर्ड्स के, तो ओवर द ईयर्स प्री इंजीनियरिंग में दाखिलों में बतदरीज कमी आई है और बहुत शिद्दत से कमी आई है। वजह यह कि इंजीनियरिंग की जॉब्स नहीं है आपकी मार्केट में। तो हमें, मेरा ख्याल है, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को देखने की ज़रूरत है। स्कूल्स में साइंस टीचर्स नहीं हैं, कॉलेजेस में साइंस टीचर्स नहीं हैं। अगर साइंस टीचर्स वहाँ पे नहीं होंगे तो वो इन सब्जेक्ट्स के लिए इंस्पिरेशन कैसे पैदा करेंगे, या स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। और उसका फिर अल्टीमेट जो नतीजा है वो हमें नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सिटियों में दाखिले कम हो रहे, यूनिवर्सिटियों के दाखिले हाईलाइट हो गए हैं और उस पर तवज्जो एकदम से ज़्यादा आ गई है। उससे नीचे की जो लेयर्स हैं, ये एक्चुअली पिरामिड का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऊपर जैसे एक पहाड़ का स्ट्रक्चर होता है या पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर कम होता है और नीचे का फैलाव ज़्यादा होता है। तो स्कूल्स अगर 100 होंगे तो वो हो सकता है 10 कॉलेजेस को फीड करें, और 10 कॉलेजेस जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी को फीड करें। हमने इसको वो स्ट्रेट बना दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा कर दी है। फिर इसी तरह से पिछले 15-20 सालों के अगर आप रुझानात देखें तो कोई 15 साल पहले या 20 साल पहले यूनिवर्सिटियों में कुल मिला के 1.5-2 लाख स्टूडेंट हुआ करते थे। अब कोई 15-16 लाख स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं। ये 10 गुना इजाफ़ा है। तो क्या 10 गुना इजाफ़ा हमने कॉलेजेस की तादाद में किया है? क्या 10 गुना इजाफ़ा हमने स्कूल्स की तादाद में किया है? तो ये जो चीज़ें हैं इनको देखने की ज़रूरत है।
پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جاب مارکیٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جاب مارکیٹ یونیورسٹیوں نے نہیں کریٹ کرنی، یعنی ہمارا کام پڑھانا ہے، انڈسٹری میں ایکسپینشن ہوگی تو جابس کریٹ ہوں گی۔ سائنسز یا بیسک سائنسز کے گریجویٹس کی بہت بڑی کھپت سکولز اور کالجز کے جو ٹیچنگ کے کیڈرز ہیں ان میں ہوتی تھی۔ اب کئی سالوں سے وہاں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہے تو وہ ٹیمپریری ہے۔ وہ جو ٹیمپریری ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں، سال میں 9 مہینے ان کو تنخواہ ملتی ہے، جو کیریئر نہیں ہے۔ تو کیریئر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مجھے لگتا ہے ایک ڈرا بیک کہہ لیں، ایک گیپ کہہ لیں کہ ہم نے ایجوکیشن کو جاب سے کیوں جوڑ دیا ہے؟ کیا ہمارا بچہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی انوویٹ کرے، کوئی کنٹریبیوٹ کرے؟ کہ ہر فیلڈ میں ہمیں ایسے لوگ کیوں نظر نہیں آتے کہ صرف جاب 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 کا ہم کہہ کر، ایک وہ پیرنٹ بھی اسی چکر میں ہیں کہ جاب نہیں ملتی تو پڑھا کر کیا کرنا، اور بچے بھی یہی ہیں کہ 4 سال ہم نے یونیورسٹی سے دیکھیں جاب کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ امپلائمنٹ کی بات ہے۔ امپلائمنٹ کا مطلب ہے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی آرگنائزیشن کے اندر امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنی انٹرپرنورل کوئی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ سو امپلائمنٹ جس میں روزگار کسی نہ کسی طریقے سے کاروبار کی شکل میں یا ملازمت کی شکل میں ان کو مل رہا ہو، تو وہ تب ہوتی ہے جب انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی ہو، آپ کا ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو جس میں نئے بزنسز نئی وینچرز بھی پروگریس کر رہی ہوں۔ تو پچھلے کچھ عرصے میں انفارچونیٹلی جو انسرٹینٹیز رہی ہیں مختلف حوالوں سے، پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت انکریز کر گئی ہے، تو اس کی وجہ سے نئی جابز تو مارکیٹ میں کریٹ نہیں ہو رہی۔ پھر ہر کسی نے اپنا بزنس بھی شروع نہیں کرنا، یہ بھی ایک غلط منترا ہے جو بہت سارے لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کوئی صحیح اکنامک سٹرکچر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کوئی آرگنائزیشن ایک بزنس کریٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی کام کرنے کے لیے پھر لوگوں کی ضرورت ہے، اور پھر لیٹلی میرا خیال ہے اے آئی کا بھی کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہمارے ہاں تو شاید اتنا زیادہ نہیں آیا، لیکن جو لوگ ریموٹ ورک کرتے تھے، جو یہاں بیٹھ کے فارن مارکیٹس کے لیے کام کرتے تھے، وہ فیل کر رہے ہیں کہ اے آئی کے آنے سے ان کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی ہے۔ پھر ٹیکسز کا جو سٹرکچر ہے اس نے بھی، تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے مل جل کے آپ کے اکنامک سٹرکچر کو افیکٹ کیا ہے، اور اس سے جو امپیکٹ آیا ہے نیچے وہ اب ہم فیل کر رہے ہیں۔ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کی درستگی صرف یونیورسٹیوں کو پریشرائز کرنے اور صرف یونیورسٹیوں کے اوپر کرٹیسائز کرنے سے نہیں ہوں گی۔ جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہولسٹیکلی دیکھیں گے اور ہولسٹیکلی اس میں کریکشنز کریں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ فائنانس کتنا انوالو ہے؟ کیونکہ ہمارا پیرنٹ اور بچہ وہ کہتا ہے یونیورسٹیز کی فیسیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم یونیورسٹی بھیج نہیں سکتے بچے کو۔ کالج میں BS پروگرام 8,000 روپے پر سیمسٹر میں ہو رہا ہے، یونیورسٹی کوئی بھی 30-40 سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں یونیورسٹی کی جو کاسٹ ہے ایک اسٹوڈنٹ کی، اگر ہم اپنی یونیورسٹی کی وہ کاسٹ کیلکولیٹ کریں تو وہ آن ایوریج کوئی 2.5-3 لاکھ روپے بنتی ہے، اور اس 2.5-3 لاکھ میں سے یعنی سال کی جو کاسٹ ہے صرف 70-80 ہزار روپے اسٹوڈنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس میں ہم اس کو بہت ساری فیسلٹیز دیتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کی ہماری فیسلٹی ہے جو فری آف کاسٹ بٹوین دا کیمپسز ان کو ملتی ہے، اینڈ دیر آر سو مینی ادر۔ تو اب یہ جو کاسٹ ڈفرینس ہے یہ اگر کہیں سے فل ہوتا ہو، اور وہ جب میں کہیں سے کہتا ہوں تو ظاہر ہے گورنمنٹ ہی ہے جو چپ ان کرے گی، یا کوئی سوسائٹی کسی طریقے سے اس میں چپ ان کرے گی، تو اگر وہ کاسٹ برڈن لے تو ہم اسٹوڈنٹس کی کاسٹ فردر ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں لیتے تو اسٹوڈنٹ کی کاسٹ وقت کے ساتھ اور بھی بڑھ جائے گی۔ کالجز میں جہاں پہ کاسٹ نسبتاً کم ہے وہاں پہ دیکھیے کہ وہ فیسلٹیز کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا وہ یونیورسٹی کے برابر کی ایجوکیشنل فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ وہاں فیکلٹی کی کمی ہے، وہاں لیبز نہیں ہے، وہاں اور جو ایجوکیشنل جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ پھر وہاں پہ جو ٹیچرز کی سیلری ہے، جو کہ یونیورسٹی کو اگر دیکھیں تو 50-60% ہمارا خرچ جو ہے وہ ٹیچرز کی سیلری پہ آتا ہے، وہاں پہ وہ ساری کی ساری گورنمنٹ دے رہی ہے۔ یونیورسٹیز میں ایسا نہیں ہے۔ یونیورسٹیز میں ہمارے بجٹ کا مشکل سے 15-20% جو ہے وہ حکومت کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور باقی سارے کا سارا بجٹ یا اسٹوڈنٹس کی فیس سے یا ہمارے جو باقی سورسز آف انکم ہے وہاں سے وہ فلفل ہوتا ہے۔
تو اگر گورنمنٹ اس میں اسی طرح سے کنٹریبیوٹ کرے جیسے کالجز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، ہمیں ہمارے جو امپلائیز کی تنخواہیں ہیں وہ ساری کی ساری گورنمنٹ سے ملنی شروع ہو جائیں تو بہت بہتر صورتحال ہو سکتی ہے، کاسٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے فار اسٹوڈنٹس۔ اچھا سر، ایک بہت ہماری ایک اندھا دھند ہم ایک صنف میں چل پڑتے ہیں۔ ایک ہمارا ماضی میں تھا کہ کامرس پہ بوم آیا تو ہر کوئی بچہ آئی کام، بی کام، ایم بی اے اور اس ٹرینڈ میں تھا، اب وہ زوال پذیر ہے۔ اس کے بعد ٹرینڈ جیسے انجینئرنگ کی آپ نے خود بات کی کہ اب انجینئرنگ ڈاؤن فال میں ہے۔ اب آج کل ہر بچہ کہتا ہے میں کمپیوٹر سائنسز ہی کر لوں، جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ہر یونیورسٹی، چاہے وہ جی سی یونیورسٹی ہو، ویمن یونیورسٹی ہو، زرعی یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی ہو، اس میں کمپیوٹر سائنسز کی سیٹیں سب سے پہلے فل ہوتی ہیں۔ باقی ڈپارٹمنٹس آپ کے اکثر خالی رہ جاتے ہیں، ان میں سیٹیں آپ کو دو بار، ہر یونیورسٹی دو بار ایڈورٹائز کرتی ہے ایڈمیشن کے لیے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس میں کہاں پہ فلاز ہیں؟ ہم کیوں اپنی قوم کو اس سائڈ پہ نہیں لا سکے کہ جو بچہ جس فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہے اس میں جائے؟ وہ تو دیکھیں، ہم ایز ٹیچرز، ایز مینٹورز تو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک فطری بات ہے کہ ایجوکیشن کو جب امپلائمنٹ کے ساتھ یا لائیولیہڈ کی کریشن کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو لوگ وہی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں جن علوم کے حصول کے بعد وہ معاشرے کے اندر کامیاب ہو سکیں یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو جب ان کو لگتا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی جابز بہت زیادہ ہیں اور ہم نے بھی اس کو جو مختلف سوشل میڈیا، اس میں میرا خیال ہے یونیورسٹیوں کا بھی رول ہوگا، اس میں تمام لوگ جو کانٹینٹ کریٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، وہ سارے اسی کو اے آئی ایوری تھنگ از اے آئی۔ تو ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اے آئی کا کسی طرح سے میرے اوپر ایک لیبل لگ جائے، حالانکہ اے آئی بھی کریٹ تو یہاں پہ نہیں ہو رہی، ہم تو اس کے اڈاپشن اور یوزرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو جب پتہ چلے گا یہ کرنے کے بعد کہ ناٹ ایوری بڈی کین سکسیڈ ان دیٹ فیلڈ، تو پھر کسی اور طرف کو بھیڑ چال شروع ہو جائے گی۔ اور بہت سمجھانے کے باوجود نہ اسٹوڈنٹ سمجھنے کو تیار ہے، نہ اس کا پیرنٹ سمجھنے کو تیار ہے۔ جس چیز کی مارکیٹ میں ایک لحاظ سے وہ ہوا چل پڑتی ہے، سب لوگ اسی بھیڑ چال میں لگ جاتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود سمجھتے نہیں۔ اچھا سر، آپ نے خود بھی پہلے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ ہماری یونیورسٹیز پر یہ زیادہ بات ہو رہی ہے، ڈسکس، ادروائز یونیورسٹی اسکول میں بھی ہمارے تقریباً 2 کروڑ اور 60 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو آہستہ آہستہ یونیورسٹی میں آ کے تو بہت بڑی تعداد یہ بن جاتی ہے نا جو یونیورسٹی تک آتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک یونیورسٹی پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ 4 سال ہم ڈگری کرتے ہیں یونیورسٹی سے، لیکن جب تک بچہ کہیں انٹرنشپ نہیں کرتا وہ 3 ماہ کی، وہ جاب نہیں لے پاتا۔ تو کیا یونیورسٹیوں میں کچھ سکلز امپارٹ نہیں کی جاتی، ان کو اس قابل نہیں بنایا جاتا کہ وہ 4 سال میں وہ جاب کے قابل نہیں بنتے، 3 ماہ کی انٹرنشپ انہیں جاب کے قابل بنا دیتی؟ نہیں، 3 ماہ کی انٹرنشپ ایز سچ اس کو جاب کے قابل نہیں بناتی۔ یہ آپ کا جو مارکیٹ کا سٹرکچر ہے، دیکھیں اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ فریش گریجویٹ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے، امپلائمنٹ ایجنسیز اگر اس سے ایکسپیرینس ریکوائر کریں گی کہ بغیر ایکسپیرینس کے، تو وہ ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ ایکسپیرینس ڈزنٹ مین ایجوکیشن۔ جب کوئی بھی امپلائر کہتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے کا تجربہ چاہیے یا سال کا تجربہ چاہیے، تو تجربہ تو تبھی آئے گا جب جاب ہوگی، تو آن جاب جو ٹریننگ ہے، تو اس کو کرنے کے لیے اور پھر جو ایجوکیشن ہے اس کو انڈسٹری کے ساتھ ریلیونٹ بنانے کے لیے اسٹوڈنٹ کو بھی بعض اوقات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے جو سکھایا جا رہا ہے اس کو میں کس طرح سے ورک کنڈیشنز کے اندر، ورک انوائرمنٹ کے اندر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں۔ تو اس کو ایک آن جاب ٹریننگ، اور یہ ساری دنیا میں نظام اسی طرح سے ہے۔ کئی جگہوں پہ اسٹوڈنٹس والنٹیرلی کرتے ہیں، آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، تو اسٹوڈنٹس اپنی جو ایجوکیشن کی کاسٹ ہے وہ خود بیئر کرتے ہیں، پیرنٹس نہیں بیئر کرتے۔ اسٹوڈنٹس خود ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور تو ان کو نیچرلی ایک ساتھ ساتھ ایکسپیرینس مل رہا ہوتا ہے، اپنی ایجوکیشن کو اپلائی کرنے کی اپرچونیٹیز مل رہی ہے۔ ہمارے ہاں وہ انوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر کسی نے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے تو باپ کی کاسٹ پہ کرنی ہے، پیرنٹس کی کاسٹ پہ کرنی ہے، تو ان کو پھر ایک ایڈیشنل ریکوائرمنٹ کے طور پہ ان سے انٹرنشپس کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا بھر میں اسی طرح کا سٹرکچر ہے، اور وہ ریلیونس کریٹ کرنے کے لیے کہ جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ پریکٹیکل ورلڈ کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے،
سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ تنقید ہے ہماری یونیورسٹیز پر یہی ڈگری والی کہ ڈگری لینے کے بعد آپ اتنا نہیں کما پاتے جتنا آپ سوشل میڈیا پہ آ کے مختلف سکل سیکھ کر آن لائن ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ اور بے شمار کورسز ایسے ہیں کہ آپ وہ 4 سال کی ڈگری کے بجائے وہ شارٹ کورس کریں اور اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. تو یونیورسٹیز کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کر رہی ہیں تاکہ یونیورسٹیز کی اپنی اہمیت ہے اور ایجوکیشن کی اپنی اہمیت ہے. تو کنٹینٹ اچھا پروڈیوس تب ہوگا جب پڑھے لکھے لوگ اس طرف آئیں گے، لیکن پڑھا لکھا طبقہ ٹیچر ہمارا اس کو ویسے کریٹیسائز کرتا ہے کہ سوشل میڈیا نہیں ہونا چاہیے، اس کا غلط استعمال. یہ ایک براڈر سوشل ایشو ہے. آپ یہ جو کرنٹ ایشو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے فوکس ہٹا کے بھی اگر دیکھیں تو ہمارے جو انڈسٹریل سٹیز ہیں جہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے، مثال کے طور پہ فیصل آباد ہی ہے یا گجرانوالہ ہے یا سیالکوٹ ہے یا اور انڈسٹریل جو کلسٹرز ہیں، ان کو اب دیکھیں تو وہاں کا لٹریسی ریٹ ان شہروں کی نسبت کم ہے جہاں پہ اس طرح کی انڈسٹریل اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ایون آپ میرا خیال ہے اٹک کو بھی دیکھیں گے، ڈی جی خان کو بھی دیکھیں گے یا اور ایسے علاقے جہاں پہ انڈسٹریل کلسٹرز اتنے ریچ نہیں ہیں، وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت بہتر ہوگا اور ان شہروں کا اس کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوگا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز لیسر ایجوکیشن کے ساتھ اور زیادہ جو وہ موٹر سکلز ہیں ہاتھ سے کرنے والے کام کے ساتھ وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اور الٹیمیٹلی تو بہت سارے لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں آمدن آنی چاہیے، لائیولیہڈ ملنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے گزار سکیں. تو وہ بہت سارے لوگ ان کاموں میں چلے جاتے ہیں. جب ان کاموں میں چلے جاتے ہیں تو ان کی ہائر ایجوکیشن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کی ورک اپرچونیٹیز چاہے وہ آئی ٹی کی انڈسٹری میں ہوں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں ہوں، چاہے وہ سپورٹس گڈس ہوں، چاہے کوئی اور ہو، تو اگر کم ایجوکیشن کے ساتھ ہاتھ کے ہنر سے آپ بہتر کما سکتے ہوں تو لوگوں کا رجحان اس طرف کو چلا جاتا ہے اور وہ ارلی ایج میں کم عمری میں بچے جو ہیں وہ کام سیکھ لیتے ہیں اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایون ماڈرن ورلڈ میں دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جو ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور اس سے بھی کہیں کم ہیں جو یونیورسٹی کی انڈر گریڈ ڈگری کے بعد گریجویٹ ڈگری کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں. یونیورسٹی کی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی علم کی ترویج کرنا چاہتے ہیں. دوز ہو وانٹ ٹو ایکوائر نالج اینڈ وانٹ ٹو کریٹ نیو نالج. تو جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کے مقصد جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ کا مقصد صرف لائیولیہڈ ہے تو وہ شاید اس سے ارلیئر سٹیج پہ انڈسٹریل کنٹریز میں وہ پورا ہو جاتا ہے. سو ان کی جو ریشو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. ہائی اسکول کے بعد لوگ بہت سارے جاب مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، کام کرنے لگ جاتے ہیں. سر جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یونیورسٹیز میں اس وقت زیادہ یہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، یہ بات کہ ہمارا داخلہ کم ہو رہا ہے، تو اس کے سولوشن کے طور پر یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ہائر ایجوکیشن وہ کیا پلان کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے اور کیا آگے پلان ہے اس کو؟ ہم دیکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں ان کو ری انوینٹ کریں، ان کے اندر انوویشن لے کر آئیں، ان کا کریکولم تبدیل کریں، ان کے سٹرکچرز تبدیل کریں. لیکن ہماری جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں خاص طور پہ، ان کا یہ پرابلم ہے کہ جن سبجیکٹس کے ٹرینڈز ڈاؤن ورڈز ہیں، ایڈمیشنز ریڈیوس ہو رہے ہیں، اگر ان میں ہمارے پاس 40-50 پروفیسر موجود ہیں تو ہم نے ان کو کہیں نہ کہیں انگیج تو رکھنا ہے. یعنی ہمارا ورک سٹرکچر یا جاب سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ بہت ریڈیکل ری سٹرکچرنگ ہم کر نہیں سکتے، تو ہمیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو کچھ ری انوینٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ ری انوینشن بھی آپ 1 سال 2 سال اس کو چلا لیں گے، اگر جابز کریٹ نہیں ہو رہی انڈسٹری کے اندر، مارکیٹ کے اندر امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہو رہی، تو یہ ٹیمپریری سلوشن ہوگا. ہمیں اور بہت ساری چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. 70 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو آزاد ہوئے اور ہماری لٹریسی ابھی تک کوئی کہتا ہے 50% ہے، کوئی کہتا ہے 40% ہے.
تو 40-50% لوگ ابھی بھی کہتے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتا ہے وہ ہمارے جی یہاں لٹریٹ وہ بہت لو سٹینڈرڈ ہے اس کا لٹریسی جس کو ہم کہتے ہیں. تو آدھی سے زیادہ پاپولیشن تو آپ کی ان پڑھ ہے. دیکھیں مارکیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور مارکیٹ ایکسپینڈ ہوگی اگر آپ اسکول ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کریں گے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں گے. تو ہمیں اسکول ایجوکیشن کی ایکسپینشن کی ضرورت ہے, اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور سوسائٹی کے اندر علم کی ڈیمانڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ فطری طور پہ علم کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو پھر یونیورسٹیاں ایکسپینڈ کریں گی اور یونیورسٹیاں جو ہے پبلک کہتی ہے فیسیں بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. جی پبلک تو کہتی ہے کہ ہم سے تھوڑے بہت پیسے لے کے تو ہمیں ڈگری دے دیں, ہمیں علم نہیں چاہیے, ہمیں ڈگری چاہیے. یعنی علم کی ڈیمانڈ نہیں ہے, جو میں پہلے بات کر رہا ہوں نا, معاشرے کے اندر علم کی ڈیمانڈ تب کریٹ ہوگی جب معاشرہ ترقی کرے گا اور اس کے اسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہم بہتر بنائیں گے. تو اس وقت علم کی ڈیمانڈ تو بہت کم ہے, ڈگری کی ڈیمانڈ ہے کسی حد تک, علم کی نہیں ہے. تو علم کی ڈیمانڈ کے لیے آپ پیرنٹس کو, بچوں کو کیا میسج دیتے ہیں لاسٹ میں؟ یہ بچوں نے نہیں کرنا, یہ پیرنٹس نے بھی نہیں کرنا, یہ بچوں نے بھی نہیں کرنا, یہ معاشرے نے کرنا ہے. یہ ایک بڑے لیول پہ کرنے کا کام ہے. اور جب اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی یعنی علم کو آپ اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے. ابھی میرے پاس پچھلے دنوں ہم نے کچھ گارڈز رکھنے تھے, تو جو اپلیکنٹس تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو اسکولوں میں پڑھا رہے تھے, پرائیویٹ اسکولوں میں, اور وہاں سے چھوڑ کے وہ گارڈ بننے کے لیے تیار تھے. اس لیے کہ پرائیویٹ اسکولز ہمارے ریگولیٹڈ نہیں ہیں, کوئی 5,000 تنخواہ دے رہا ہے, کوئی 10,000 تنخواہ دے رہا ہے. علم کی ڈیمانڈ نہیں ہے معاشرے کے اندر, علم کی قدر نہیں ہے. تو وہ اس کو ٹیچنگ کو چھوڑ کے وہ آ کے تو ہمارے گیٹس پہ گارڈ بننے کے لیے تیار ہیں, ولنگ ہیں. اسی طرح سے آپ کا جو انجینئر ہے وہ 30-35 ہزار میں, آپ کو ڈرائیور نہیں ملتا 35 ہزار میں, لیکن انجینئر آپ کو مل جاتا ہے 35 ہزار میں. تو معاشرے کے اندر جو علم کی ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے وہ پیرنٹس نے تو نہیں کرنی, وہ اسٹوڈنٹس نے نہیں کرنی, وہ تو ہم نے ایک سوسائٹی کے طور پر ایک اجتماعیت کے ساتھ ہم نے کرنی ہے اور اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے, اس کی قدر ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو لوگ علم حاصل کریں گے اور محنت کریں گے اس کے لیے. اگر نہیں ہے, ڈگری جس کے پاس بغیر پڑھے لی ہوئی ہے اور جس نے پڑھ کے لی ہے وہ برابر ہی ہے, تو پھر تو بہت ساری اسٹرکچرل چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایسے شور شرابہ کرنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر رؤف اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن جو کم ہو رہا ہے اس پر, اور یقینی طور پر جو بہت خوبصورت بات سامنے آئی کہ ایجوکیشن کی جب تک تعلیم کی عزت نہیں ہوگی تب تک معاشرے میں اس کی اہمیت جو ہے وہ اسی طرح ہوگی کہ ایک ڈگری جو ہے وہ آپ لے کر بازار میں, مارکیٹ میں اتنی زیادہ محتاط ہوگی کہ آپ گارڈ کے لیے بھی تیار ہوں گے ایک نوکری کرنے کے لیے پڑھنے لکھنے کے باوجود. تو ہمیں یقینی طور پر ہمارے ایجوکیٹڈ کمیونٹی کو جب تک رسپیکٹ نہیں ملے گی تب تک ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکیں گے جس کا تقاضا ہے. اس حوالے سے یقینی طور پر پیرنٹس اور بچوں کے ساتھ ساتھ پوری سوسائٹی کو یہ سوچنا ہوگا کہ کن عادات کو اپنا کر, کن ویلیوز کو اپنا کر ہم ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ریپیوٹ بنا سکتے ہیں. تو یقینی طور پر آج کے اس پروگرام میں ہماری کوشش یہی تھی کہ تعلیم کی اہمیت پر بات کی جائے اور جو ایک لوگوں کا رجحان بنتا جا رہا ہے کہ شارٹ کٹ کی طرف, اس کی بجائے وہ سوچنے پر مجبور ہوں اور تھوڑی سی بچوں کی کاؤنسلنگ بھی ہو. تو آج کے اس پروگرام میں میری اور پوری ٹیم کو نیوز نائٹ پروگرام کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.